बरकातुहू। क्या हाल आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अब 21वां अदब देखेंगे, मोबाइल और टेलीफोन के इस्तेमाल के आदाब। मोबाइल और टेलीफोन अल्लाह ताला की नेमतों में से हैं। इनके तवस्सुत से बहुत सी मेहनत, वक्त और माल बच जाता है और फासले कम हो जाते हैं। ये इस्लामी आदाब में से है कि जो अल्लाह ताला की नेमत को महसूस करता है उसका शुक्र अदा करता है, और जो इस नेमत से फायदा नहीं उठाता कुफराने नेमत करता है। मोबाइल और टेलीफोन के हवाले से कुछ आदाब ऐसे हैं जो मुश्तरका हैं, जिनमें से कुछ का ताल्लुक मोबाइल और टेलीफोन से, कुछ का ताल्लुक कॉल करने वाले से, कुछ का ताल्लुक कॉल वसूल करने वाले से। इसलिए अल्लाह की खास मदद से इन आदाब को देखते हैं। पहला अदब है टेलीफोन या मोबाइल से राब्ता करने वाले के आदाब। मसलन हम में से कोई भी राब्ता करना चाहे, राब्ता कैसे करना चाहिए? राब्ता करने वाले को इन आदाब को मलहूज़े खातिर रखना चाहिए। नंबर 1, खालिस नियत के साथ अल्लाह की रजा के लिए राब्ता करना चाहिए। फिर वो जो अक्सर राब्ते हैं वो तो होंगे ही नहीं या दुरुस्त हो जाएंगे। देखिए, आप चाहते हैं कि आपके काम ठीक हो जाए, तो आपके काम कैसे दुरुस्त होंगे? अल्लाह की रजा की नियत के साथ। तो आपकी जिंदगी ठीक हो जाए, आपकी जिंदगी दुरुस्त हो जाए, अच्छा नहीं है। नियत तो इंसान की पूरी जिंदगी बदल देती है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अब किसी की माँ को, किसी के घर वालों को तनकीद करने की जरूरत नहीं है। अंदर मुहतसिब कि नहीं, मुझे अल्लाह की रजा के लिए ये काम करना। किसी को फोन कॉल करनी है, अल्लाह की रजा की नियत रखनी है। दूसरी बात यह कि नामुनासिब औकात, मसलन आराम के या ज्यादा मसरूफियत के औकात में राब्ता नहीं करना चाहिए। मुस्लिम की रिवायत है 162। और तीसरा अदब है 3 घंटियों यानी बेल से ज्यादा नहीं बजानी चाहिए। हो सकता है कोई बीमार या मसरूफ हो। और चौथा अदब है सलाम से बात का आगाज करना चाहिए। 5वां, फोन करने वाले को अपना तारुफ करवाना चाहिए। ये 2 बातें बहुत तवज्जो तलब। मसलन फोन उठाते ही आप जब मिलाया नंबर, अब फोन मिलने का आगाज कर रहे हैं, सबसे पहले क्या कहा जाता है? हेलो। हेलो क्या है? आप जब बात करेंगे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम कह के बात का आगाज करें। यही इस्लामी तरीका है। दूसरी बात यह कि फोन करने वाले को अपना तारुफ करवाना चाहिए। जो फोन करने वाले वो बताए मैं कौन हूं। ये फौरन नहीं, आपने सलाम किया, दूसरे का जवाब आ गया, आपको पता चल गया आपको मर्द है या औरत, पता चले आगे से मर्द है, और आप अपना तारुफ करवाने दुरुस्त नहीं है। आप उस वक्त तारुफ करवाएंगे जिस वक्त आपको तारुफ करवाने की जरूरत। मसलन जैसे हमारी फैमिली में मैं जब बात करती हूँ अपनी माँ से भी, अगर मैं ये ना बताऊं मैं कौन हूं, तो मेरी और मेरी एक बहन की आवाज आपस में बहुत मिलती है। अम्मी को पता नहीं चलता, फिर अम्मी को सोचना पड़ता है कि अच्छा ये कौन से वाली, अगर मैंने कुछ कह दिया फिर क्या होगा। फिर यानी अगर मैं बता दूं फौरन ही, फिर अम्मी खुश हो जाती हैं कि हाँ मुझे पता चल गया कि अब कौन से वाली बात कर रही हैं। फिर अम्मी उसी लिहाज से बात करती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तारुफ करवाने में बड़ी हिकमत है, दूसरे को तकलीफ से निकालना है। कई लोग सरप्राइज देने के चक्कर में होते हैं, अच्छा बूझो हम कौन हैं, अच्छा इतनी देर इसी के पर लग जाती, इतना भी पता नहीं चला। चलो कभी तो ऐसा किसी बेतकल्लुफ दोस्त के साथ हो सकता है, लेकिन इसको रूटीन नहीं बनाना चाहिए, ये दुरुस्त नहीं है। अच्छा, इसी तरह से छठा अदब यह है कि बिला जरूरत तवील बातचीत नहीं करनी चाहिए। बनी इसराइल की आयत नंबर 26 और 27 से हमें पता चलता है कि इंसान को बेवजह खामखा बात को तूल नहीं देना चाहिए। 7वां अदब है राब्ता करने वाले को मुकालमा खत्म करना चाहिए। ये बात बहुत जरूरी है, यानी आप इंतजार ना करें कि दूसरा फर्द खत्म करे। जिसने बात करने का आगाज किया उसका हक है, दूसरा फर्द नहीं रखेगा। जिसने कांटेक्ट करना चाहा वो
فوراً پھر جلدی فیصلہ کرے، اس نے بات ختم کرنی۔ اور 8واں ادب ہے بات ختم کرتے ہوئے سلام کرنا چاہیے۔ اب آپ نے جائزہ لینا کون سے کام آپ کرتی ہیں اور کون سے نہیں، اور کسی سے بات نہیں کرنی، اپنے یعنی آپس میں اپنے گروپ میں کر سکتے ہیں، یہ والا کام میرا خراب ہے، یہ میں نے ٹھیک کرنا ہے، اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اصل میں تو بندے اور رب کا معاملہ ہے نا، انسان اپنے رب کے سامنے حاضر و ناظر سمجھ کر اسے پھر ساری بات اس کے سامنے رکھے تاکہ اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے، ان سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے فون سننے والے سے متعلقہ آداب کون سے ہیں۔ نمبر 1، کال کو اٹینڈ کرنا چاہیے، بغیر جواب دیے ہولڈ نہیں کروانا چاہیے۔ کئی لوگ اٹھاتے ہیں فون اور اٹھا کے ہولڈ کروا دی، ختم، بات کیے بغیر سائیڈ پہ رکھ دیا، پتہ نہیں کون کتنی ایمرجنسی میں، ہم نہیں جانتے، اس لیے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ آپ سلام کریں، نہیں بات کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، آپ جواب دیں دیں، آپ بزی ہیں، آپ کا کیا مسئلہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ خواتین اور بچیوں کو لہجے میں مٹھاس پیدا کر کے بات نہیں کرنی چاہیے، الاحزاب کی آیت نمبر 32 ہے۔ تیسرا ادب یہ کہ بچوں کو موبائل اور فون کال اٹینڈ کرنے سے روکنا چاہیے۔ چوتھا ادب ہے فون اٹینڈ کرنے والے کو کال کرنے والے کے بارے میں پوچھنا چاہیے کہ وہ کون ہے، اگر اس نے تعارف نہیں کروایا تو پہلے یہ دریافت ضرور کرنا چاہیے کہ فون کرنے والا کون۔ اچھا ایک اور چیز ہے، مثلا آپ مجلس میں بیٹھیں تو آپ اپنے موبائل کو یا تو آف کر لیں، کسی نیکی کی مجلس میں، عام مجالس میں بھی جہاں سیریس نوعیت کی گفتگو ہو رہی ہے تو موبائل آن کر کے مت بیٹھیے، بڑی زیادتی کی بات ہے۔ اور بچیاں اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھیں تو موبائل اگر آن بھی ہے تو اسے سائلنٹ پہ کر دیں۔ ہر ایک کا معاملہ اتنا عجیب ہو جاتا ہے، یعنی آپ گاڑی میں بیٹھے نا، 5 لوگ ہیں گاڑی میں، پانچوں اپنے اپنے موبائل پہ باتیں کر رہے ہیں۔ آپس میں بیٹھنے کا کون سا موقع ہے؟ کھانا کھانے لگے موبائل پاس رکھا، بھئی آپ 24 گھنٹے کی کال پہ کیوں آئے؟ ابھی کال آنے والی، بھئی قیامت کا اعلان ہونے والا ہے، اب کچھ دیر رکھ دیں فون۔ اتنا آن کال رہیں گے آپ، اتنا زیادہ آپ ہر وقت اپنے پاس رکھیں گے تو آپ کے اعصاب ٹوٹیں گے۔ آپ کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو ریلیکس ضرور کریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پھر فون کی پرواہ نہ کریں، پرواہ ضرور کرنی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ کھانا کھانے کے دوران پاس نہیں رکھنا چاہیے، کسی خاص مجلس میں پاس نہیں رکھنا چاہیے، اور بڑوں سے خاص طور پر ماں باپ کو جو تھوڑا سا ٹائم دینا ہے اس میں یا موبائل پاس نہ رکھیں یا اسے سائلنٹ پہ کر دیں۔ زیادہ اچھا ہے سائلنٹ پہ کر کے اپنے کمرے میں چھوڑ جائیں، کیونکہ یہ ان کو تکلیف دینے والی بات ہے۔ اسی طرح سے آپ کے گھر میں مہمان آئے ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کسی سیریس نوعیت کی میٹنگ میں بیٹھے ہیں، آپ اپنا موبائل ساتھ رکھ کے بیٹھے ہیں، ظاہر ہے بعض اوقات رکھنا پڑتا ہے، لیکن اجازت لے کے پھر کال ریسیو کریں گے۔ اور اگر کہیں ایسی بات ہو رہی ہے کہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت میرا بات کرنا مناسب نہیں ہے، بات طول پکڑ جائے گی، تو ایسے موقع پر حق اس کا ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے، پہلا حق اس کا، پہلے اس کام سے فارغ ہو جائیں پھر کال ریسیو کریں یا واپسی کال کر لیں۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح سے گیٹ کے باہر کھڑے ہو کے کال نہیں کرنی چاہیے۔ موبائل پاس ہے نا، ہر جگہ ہی لوگ موبائل پہ کھیلتے رہتے ہیں، کانشیسلی خیال رکھنا چاہیے، راستوں میں چلتے ہوئے موبائل سے بات نہ کریں، اسی طرح گیٹ کے باہر نہ کریں، یہ پردے کی باتیں ہیں نا، اس کو باہر نہیں ہونا چاہیے۔ تو موبائل ضرورت کے لیے ہے، لیئر ٹائم ایکٹیویٹی نہیں بنانا چاہیے، اسے وقت گزارنے کے لیے ٹائم کل کرنے کی ایکٹیویٹی نہیں بنانا چاہیے۔ ضروری کام موبائل سے بھی ہو سکتے ہیں، ملاقات سے بھی ہو سکتے ہیں، ٹیلی فون سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ٹیلی فون اور موبائل سے متعلقہ آداب بھی دیکھیں گے۔ نمبر 1، موبائل پر میوزک کو بیل کی جگہ نہیں لگانا چاہیے۔ اب آپ کو اس بارے میں بھی جاننا ضروری ہے کہ آخر کیوں؟ کیونکہ میوزک حرام ہے۔ اور اسی طرح دوسری بات یہ کہ موبائل کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں میں استعمال کرنا چاہیے۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھا یہ کہ موبائل بچوں کو کھیلنے کے لیے نہیں دینا چاہیے۔ عام طور پر بچے ماں کی نظر ادھر ادھر ہوئی، موبائل لے کے غائب، تھوڑی دیر کے بعد جا کے دیکھیں وہ کوئی نہ کوئی گیم کھیل رہے ہوں گے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام زیادہ ضروری ہے، اس دوران کالز مس ہو رہی ہوتی ہیں، ضروری بات چیت رہ جاتی ہے۔ بچوں کو کھیلنے کے لیے نہیں دینا چاہیے۔ پانچواں ادب یہ کہ کسی کے موبائل یا فون سے اس کی موجودگی یا عدم موجودگی میں بغیر اجازت کے بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بھی بڑا برائی عام ہے، جہاں موقع ملتا ہے کوئی نہ کوئی کسی کے موبائل کو یوز کر جاتا ہے۔
چھٹا ادب ہے خاص باتوں کو موبائل یا فون پر نہیں کرنا چاہیے. ساتواں ادب ہے موبائل کا ایسی جگہ استعمال نہیں کرنا چاہیے جہاں کسی دوسرے کو نقصان پہنچتا ہو. مثلا نقصان کہاں ہو سکتا ہے؟ پیٹرول پمپ پہ نقصان ہوتا ہے نا، موبائل آف کرا دیتے ہیں. یا کوئی خاص جگہیں ایسی ہیں جہاں پر جیسے پلین میں جاتے ہوئے موبائل آف کر دینا چاہیے. آٹھواں ادب ہے اونچی آواز سے بات نہیں کرنی چاہیے. لقمان کی آیت نمبر 19 سے پتہ چلتا ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یقیناً سب سے بری آواز گدھے کی ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ برا ادب ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. نواں ادب ہے مسجد اور علم کی مجلس میں داخل ہوتے وقت موبائل بند کر دینے چاہیے. 10واں ادب ہے موبائل کو فخر کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. ہمارے یہاں یہ بیماری عام ہے. لقمان کی آیت نمبر 18 سے پتہ چلتا ہے. 11واں ادب ہے ہیلو کہنے سے اجتناب کرنا چاہیے اور کافروں کے ساتھ مشابہت سے بچنا چاہیے. 12واں ادب ہے اگر کال اٹینڈ نہ کرنے کی صورت میں کوئی پیغام ریکارڈ کروایا ہو تو وہ بھی غیر اسلامی نہیں ہونا چاہیے. 13واں ادب ہے بچوں کو ضرورت کے وقت اور بڑوں کو موبائل استعمال کرنے کی تعلیم دینی چاہیے. اور 14واں ادب ہے کسی کی اجازت کے بغیر اس کی بات نہیں سننی چاہیے، میسیجز نہیں پڑھنے چاہیے. بخاری کی روایت ہے 7042 جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور 15واں ادب ہے کسی کے موبائل سے بغیر اجازت کے ڈیٹا ٹرانسفر نہیں کرنا چاہیے. لیکن کچھ چیزیں مستثنا ہیں. کئی لوگ ہوتے ہیں نا بیٹھے ہیں، انہیں کوئی عجیب بات نظر آئے، یا کئی لوگ بہت فسادی ہوتے ہیں جو ادھر کی چغلی ادھر لگاتے ہیں ادھر کی ادھر. وہ یوں کرتے ہیں کہ موبائل پہ آنے والے میسج کو آگے ٹرانسفر کر دیتے ہیں. ضروری میسج ٹرانسفر ہو سکتا ہے لیکن فارورڈ میسیجز دیکھیے آپ، جیسے کسی نے کوئی اہم بات بتائی، آپ نے بیفور ٹائم اسے کسی کے سامنے رکھ دیا. یہ کام خراب ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایسے ہی کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے جو ہی کہیں ڈیٹا دیکھا تو ڈیٹا کاپی کر لیا کسی کے موبائل سے یا کسی کے لیپ ٹاپ سے. یعنی کہیں بھی بغیر اجازت کے کوئی چیز استعمال نہیں کرنی چاہیے. اس کے اپنے اصول ضابطے ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے. اچھا کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے موبائل کے میسیجز پڑھتے ہیں پھر ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلتا جس کا موبائل ہوتا، اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بات پہنچنے نہ پائے. میسیجز ای میلز ڈیلیٹ کر دی جاتی ہیں. تو یہ ظلم ہے اور حساب دینا ہوگا. کسی کا میسج بغیر اجازت کے کسی کو نہیں پڑھنا چاہیے. ہاں صورتیں مستثنا ہے کچھ. مثال کے طور پر جیسے ماں، اس کو اپنے بچوں کے میسیجز پڑھنے چاہیے. اگر ماں باپ نہیں پڑھیں گے تو انہیں کیسے پتا چلے کہ ہمارا بچہ کہاں سے ڈی ٹریک ہو رہا ہے. ایسے ہی استاد کو ضرور دیکھنا چاہیے. ان کیس اگر کوئی ایسی مشکوک بات محسوس کریں تو اسے لے کے دیکھنا چاہیے کہ آخر کیا بات ہے، کہاں سے کوئی بچہ ڈی ٹریک ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں. مثال کے طور پر ایسا ہو سکتا ہے جیسے فرض کریں کہ آپ، یعنی اللہ تعالیٰ معاف کرے، لیکن جیسے کسی کے موبائل کو مشکوک سمجھ کر کسی مقام پر چیک کرنا مطلوب ہے کہ یہ موبائل ایسا ہے جس پہ کوئی اینٹی سٹیٹ میسیجز فارورڈ کیے جا رہے ہیں، تو ایسے موبائل کو ضبط کیا جا سکتا ہے. موبائل کے آداب ہم نے دیکھے. بہت ساری ایسی باتیں بھی ہیں جن کو آپ زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. اس میں سادہ سا اصول پتہ کیا ہے؟ کیسے آپ کو پتہ چلے کہ یہ استعمال درست ہے یا نہیں. کوئی کام کرنے لگے اس پر اللہ کی رضا کی نیت کر کے دیکھیں. مثال کے طور پر آپ کسی کا میسج فارورڈ کرنے لگے، آپ اللہ کی رضا کی نیت کرنا چاہتے ہیں، کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. آپ کسی کا میسج پڑھنے لگے اللہ کی رضا کی نیت کریں، کر ہی نہیں سکتے. آپ کسی کی کال سننا چاہتے ہیں، آپ کر ہی نہیں سکتے. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو، یعنی جیسے فرض کریں کہ ادارے ہیں، اداروں کی باتیں جو ہیں وہ یعنی امانت ہوتی ہیں. باتیں بلا جواز کسی کے سامنے وہ باتیں نہیں ہونی چاہیے. چاہے وہ کوئی ایٹمی فارمولا نہیں ہوتا، کوئی ایسا فارمولا نہیں ہے جس سے کسی کی صحت پہ کوئی نقصان پڑتا ہو. ایون دین چاہے کوئی اس سے فرق پڑے یا نہ پڑے. مثال کے طور پر دیکھیے جیسے ٹیلی فون کی کال ڈائیورٹ لگا دی جاتی ہے. کال ڈائیورٹ جب آپ لگاتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ فون آیا آفس میں، شفٹ ہو گیا آپ کے موبائل پہ. ہو سکتا ہے کہ جو شخص ریسپانسیبل ہو اس کو کسی مخصوص پیریڈ میں اجازت دی گئی ہو. اب وہ مخصوص پیریڈ کبھی ختم بھی ہوگا یا نہیں.
جو شخص کسی کی امانت کو امانت نہیں سمجھتا، اس کو اپنے لیے حلال سمجھ لیتا ہے، اس انفارمیشن کو حاصل کرنا یا اس معاملے کو ڈیل کرنا، وہ خیانت کا مجرم ہے، یہ خیانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی تمہارے گھر میں جھانک کے دیکھتا ہے، تم اسے پتھر مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دو، تم پر کوئی مواخذہ نہیں۔ اور آپ نے فرمایا کسی کے خط میں بغیر اجازت کے جھانکنا گویا آگ میں جھانکنا، تو یہ بھی آگ ہی کے معاملات ہیں۔ تو آگ مول نہیں لینی چاہیے، اس لیے آداب سیکھنے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ تو جاننا ضروری ہے نا، سب لوگوں کو سکھانا بھی ضروری ہے۔ ٹیلی فون کے آداب، راستے انسانوں کی سہولت کے لیے بنتے ہیں، اگر سب لوگ ان کے بارے میں اپنی ذمہ داریوں کو قبول نہ کریں تو راستوں سے گزرنا محال ہو جائے۔ اسلام نے راستے کے جو آداب مقرر کیے ہیں اس کی بنیاد یہ ہے کہ لوگوں سے اذیت کو دور کیا جائے اور ان کی ایذاؤں سے بچ کر رہا جائے۔ راستے کے آداب میں سے پہلا ادب ہے تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا چاہیے، یہ ایمان کی شاخوں میں سے ہے۔ مسلم کی 153، بخاری کی 2989 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ مسلمانوں کے راستے میں ایسی چیزیں ڈال دے جو انہیں اذیت دیں اور ضرر پہنچائیں، جیسے ٹیشو پیپر، ٹوٹے ہوئے شیشے، پھلوں کے چھلکے، کانٹے، یا کسی محفل میں شریک ہونے کے لیے اگر جوتے اتارنے کی ضرورت ہو تو اپنے جوتے راستے میں ہی رکھ کر مسلسل اذیت میں مبتلا کرنا، یا اپنا سامان راستوں میں رکھ دینا، یا خود کسی راستے میں بیٹھ کر لوگوں کے لیے راستہ تنگ کر دینا، جیسے عام طور پر لوگوں کی عادت ہوتی ہے سیڑھیوں میں بیٹھ جاتے ہیں، یا اسی طرح سے ایسی جگہوں پہ بیٹھتے ہیں جہاں لوگوں کا بہت زیادہ گزر ہوتا ہے تو لوگوں کو ان کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی گاڑی راستے میں کھڑی کر دیتے ہیں، یہ بھی راستے کے آداب کے خلاف ہے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ حرام چیزوں سے نظریں نیچی کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے راستوں میں بیٹھ کر نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں۔ نظریں جھکانا راستے کا حق ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے، بخاری کی 2465 نمبر روایت سے اور مسلم کی 5563 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ جو شخص راستے میں بیٹھے اور آتی جاتی عورتوں پر نظر رکھے، اللہ تعالیٰ کیسے اس پر نظر کرم کر سکتا ہے؟ اور کیسی عجیب بات ہے کہ انسان اللہ عز و جل سے ہی حیا نہ کرے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ راستے کے حقوق میں اور بھائی چارے کے آداب میں سے ہے کہ انسان سلام کا جواب دے، بخاری کی 2465 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ چوتھی بات یہ کہ راستوں میں قضاء حاجت سے بچنا راستے کے آداب میں سے، یہ مسلمانوں کو ایذا پہنچانے والا کام ہے اور حرام ہے، مسلم کی 618 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ پھر جو شخص یہ کام کرتا ہے لوگ بھی اس کو لعنت ملامت کرتے ہیں۔ پانچویں بات یہ کہ راستوں میں لوگوں کو اپنی بات یا اپنے کسی فعل سے تکلیف دینے سے بچنا چاہیے، لوگوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، عورتوں کا پیچھا کرنے اور نظروں سے پیچھا کرنے سے بچنا چاہیے، مسلم کی 618 نمبر روایت ہے۔ چھٹی بات یہ کہ راستے کے حقوق میں سے ہے، یہ عمومی طور پر سب مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ معروف کا یعنی نیکی اور بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں جب وہ لوگوں کو اس میں مبتلا دیکھیں۔ آل عمران کی آیت نمبر 110 سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ساتواں ادب یہ کہ جو شخص کسی بھٹکے ہوئے کو دیکھے اسے راستہ بتانا چاہیے، یہ راستے کے آداب میں سے، اور جس شخص کو اپنا مقصد بھول گیا ہو اسے مقصد یاد دلانا چاہیے۔ ترمذی کی 2728، صحیح الجامع کی 1407 نمبر روایت ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کچھ لوگ ہیں جو راستے میں جا رہے ہوتے ہیں، نکلے تھے کسی اہم کام کو کرنے کے لیے اور جا کے بھول گئے ہم کرنے کے آئے تھے، ادھر ادھر کی خوش گپیوں میں وقت گزارا اور واپس چلے آئے۔ لہذا اکٹھے چلنے والوں کو ایک دوسرے کو مقصد ضرور یاد دلا دینا چاہیے۔
جب کوئی اندھا راستہ بتانے کا سوال کرے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے منزل تک پہنچانا واجب ہے۔ 8ویں بات یہ کہ عورتوں کو راستوں کے درمیان چلنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ بہت اہم بات ہے، ہر ایک درمیان میں چلنا اپنا حق سمجھتا ہے، درمیان میں تو مردوں کو بھی نہیں چلنا چاہیے اگر خاص طور پر سڑک ہو، لیکن اگر صرف پیدل چلنے والوں کا راستہ تب بھی عورتوں کو بچ کے ہی چلنا چاہیے۔ شعب الایمان کی روایت 7822 سے اور ابن حبان کی 5572 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ راستے میں مردوں اور عورتوں کا ایک دوسرے سے ٹکراؤ ہوتا ہے، اس لیے عورتوں کو کنارے کنارے چلنا چاہیے تاکہ وہ مردوں سے ٹکرانے سے بچیں۔ ابن حبان کی روایت والیوم 7 پیج 447 پر، ابو داود کی 5272 نمبر روایت، اور السلسلہ الصحیحہ میں یہ والیوم 2 پیج 537 پر ہے۔ 8واں ادب ہے ایسے کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے جو کسی سوسائٹی میں بالعموم برے سمجھے جاتے ہیں، مثلا رات کے لباس میں راستوں میں گھومنا پھرنا، اس طرح سے راستوں میں کھانا پینا وغیرہ۔ 9واں ادب ہے مظلوم کی مدد کرنی چاہیے، ہر مسلمان پر یہ عمومی طور پر واجب ہے کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کرے، اور یہ راستے کے حقوق میں سے بھی ہے۔ ترمذی کی 2726، صحیح الجامع کی 1407 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہے یا اس کا کوئی حق سلب ہوا ہے یا اس کو مدد کی ضرورت ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی دوسرے سے مال چھین رہا ہو تو اس کی مدد کرنی ضروری ہے۔ یہ سب کچھ فساد کرنے کی غرض سے ہے، اگر مظلوموں کو چھوڑ دیا جائے تو معاشرہ ایسے موڑ پر آ جاتا ہے جہاں وہ کبھی نجات نہیں پا سکتا۔ 10واں ادب یہ کہ راستے کے قوانین کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، راستے بند نہیں کرنے چاہیے۔ راستے کے قوانین سے مراد ٹریفک کے قوانین ہے، جیسے سگنلز، یا پیدل چلنے والوں کے لیے جو راستہ بند ہے، یا ٹریفک کے لیے ون وے ہے، یا کسی جگہ گاڑی پارک کرنا منع ہے۔ اسی طرح وہ تمام جگہیں جہاں باقاعدہ پابندی نہیں لگائی گئی لیکن یہ سب کو معلوم ہے کہ کسی کے گیٹ کے آگے گاڑی نہیں کھڑی کرنی، اسی طرح راستوں کے حصے میں باڑ لگا کر اسے اپنے گھر میں شامل نہیں کرنا، کیونکہ اس کی وجہ سے لوگوں کو تنگی ہوتی ہے۔ ایسے ہی گھروں سے باہر راستوں میں باقاعدہ مجلس لگا کر نہیں بیٹھنا، اور راستے بلاک کرنا یا سڑک کے حصے میں سے کچھ حصہ اپنی دکان میں شامل کرنا یا سڑک کے درمیان میں ٹھیلے لگا کے آنے جانے والوں کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں راستوں کے آداب پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں راستوں میں بھی اسلام کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ادب کے سلسلے کا 24واں ادب ہے اور یہ غم اور مصائب کے آداب سے متعلق ہے۔ خوشی اور غم زندگی کی دو حقیقتیں ہیں۔ کوئی انسان اپنی زندگی میں مصائب اور تکالیف سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ انسان کا کوئی عزیز وفات پا جاتا ہے، موذی مرض حملہ کر دیتے ہیں، مال ضائع ہو جاتا ہے، ہر موڑ پر انسان کو صدمہ لاحق ہو جاتا ہے۔ ایسے میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے مصائب کے آداب کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ پہلا ادب یہ ہے کہ مصائب پر صبر کرنا چاہیے۔ مومن مصیبت کے موقع پر صبر کرتا ہے اور یہ عظیم آداب میں سے ہے۔ دل کو ناراضگی سے اور زبان کو شکوے سے بچانا چاہیے۔ اعضاء کو ہر اس کام سے بچانا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، مثلا گال پیٹنا، گریبان پھاڑنا، بال نوچنا، سینہ پیٹنا، نوحہ کرنا، اور صبر مصیبت کی خبر سنتے ہی کرنا چاہیے۔ بخاری کی 1283 اور مسلم کی 2139 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ عام طور پر مصیبت کی خبر سن کر لوگ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کاموں کو انجام دیتے ہیں، پھر بعد میں کہتے ہیں اللہ ہمیں صبر دے دے، اور اس صبر پر شکر ادا کرتے ہیں۔ جو چیز صبر کرنے کے لیے معاون اور مددگار بنتی ہے وہ اس کا علم ہے کہ اس کی جزا فضا اور ناراضگی اللہ کی تقدیر کو بدل نہیں سکتی۔
البتہ اللہ کو ناراض کر سکتی ہے۔ احسن صبر جس پر اجر ہے وہ متقین کا صبر ہے، جو اختیاری ہوتا ہے، جبکہ انسان کے مقابلے میں دوسری مخلوقات کا صبر اضطراری یعنی مجبوری کی بنا پر ہوتا ہے۔ دوسرا ادب ہے مصیبت پر اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا چاہیے۔ بات ہے اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ صبر کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، تو پھر اللہ کی رضا کی خاطر صبر کرنا مومن کے لیے مشکل نہیں، کیونکہ جسے اللہ پر یقین ہے اسے اس بات پر بھی یقین ہوتا ہے کہ صبر کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اور اسی نے صبر پر اجر عظیم رکھا ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 سے ہمیں پتہ چلتا ہے، بخاری کی 5653 نمبر سے، الرعد کی 22 نمبر آیت سے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور یوں دعا کرنی چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ البقرہ کی آیت نمبر 156 ہے، یقیناً ہم اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اور یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ مسلم کی روایت ہے 2126، صحیح الجامع کی روایت 6040، ابو داؤد کی روایت 5090 نمبر پر ہے۔ اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر دے اور میرے لیے اس کا نعم البدل عطا کر دے۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ مخلوق سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے برا شکوہ وہ ہے جو مخلوق کے سامنے اپنے خالق کے بارے میں کیا جائے، پھر وہ اس کا شکوہ کرتا ہے جو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، جو اس کے اپنے آپ سے بڑھ کر اس پر رحم کرنے والا ہے اور اس کی ماں سے بڑھ کر اس پر رحم کرنے والا ہے۔ وہ اس رحم کرنے والے کا شکوہ مخلوق سے کرتا ہے، تو کیا لوگ اللہ سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں؟ کسی عربی شاعر نے کہا، ترجمہ سامنے رکھوں گی، اور جب تم پر مصیبت آئے تو اس پر صبر کرو جیسے کوئی کریم صبر کرتا ہے، پھر یقیناً وہی زیادہ احتیاط پسندی ہے، اور جب تم مخلوق سے شکوے کرو تو یقیناً تم رحیم کا شکوہ اس سے کرتے ہو جو رحم نہیں کرتا۔ یہ بات بہت توجہ طلب ہے، انسان بے رحموں سے رحیم کا شکوہ کرے، کتنی زیادتی کی بات ہے۔ پانچواں ادب یہ ہے، ہر اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اس سے مراد برائی کا زبان سے اظہار بھی ہے اور عملی کام بھی، جیسے گریبان پھاڑنا، چہرے پر تھپڑ مارنا، نوحہ کرنا، سینہ پیٹنا اور لوگوں سے شکوہ کرنا۔ اسی طرح موت کی دعائیں کرنا، تباہی اور بربادی کی دعائیں کرنا، یہ تمام کام اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے اور صبر کے منافی ہیں۔ چھٹا ادب یہ کہ موت کو یاد رکھنے سے مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے۔ جب انسان موت کی مصیبت کی حقیقت کو سمجھ جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی مصیبت بھی برداشت کرنی مشکل نہیں رہتی۔ رب العزت نے اپنی کتاب میں موت کو مصیبت قرار دیا، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 106 سے پتہ چلتا ہے۔ ساتواں ادب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو یاد کرنے سے مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے۔ آپ کی وفات سے آسمان سے وحی آنی بند ہو گئی۔ اس سے بڑی اور کون سی مصیبت ہو سکتی ہے جو اس امت اور ہر مسلمان پر نازل ہوئی؟ دنیا کی کوئی مصیبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بڑھ کر نہیں ہے۔ جب انسان بڑی مصیبت کو یاد کر لیتا ہے تو ہر مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 5459 نمبر پہ۔ آٹھواں ادب یہ کہ تقدیر کے پہلے سے لکھے جانے پر یقین کرنا چاہیے۔ جب انسان یہ یقین رکھتا ہے کہ ہر چیز اللہ کی تقدیر کے مطابق ہو رہی ہے اور یہ تقدیر ہے جس نے ہو کر رہنا ہے، اس سے کوئی جائے فرار نہیں، اور یقیناً اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے، تو جب جب انسان ان باتوں کو یاد کرتا ہے اس کے لیے مصیبت برداشت کرنی آسان ہو جاتی ہے۔ الحدید کی آیات ہیں 22 اور 23، جس سے ہمیں اس حقیقت کا پتہ چلتا ہے۔ نواں ادب یہ ہے کہ مصیبت میں نعمتوں کا مشاہدہ کرنا چاہیے اور اس مصیبت کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت سمجھنا چاہیے۔ یہ غور و فکر ضرور کرنا چاہیے کہ یہ مصیبت اس سے کہیں بڑی ہو سکتی تھی۔ اگر مال کا کچھ حصہ گم ہو گیا تو یہ سوچیں سارا مال بھی تو جا سکتا تھا،
جس کا ایک بیٹا وفات پا جائے یا گم ہو جائے وہ یہ سوچے کہ سارے ہی جا سکتے تھے. جس کو سخت مرض لاحق ہو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے کئی ایک اور امراض لاحق ہو سکتے تھے، جبکہ بعض بیماریاں بعض سے ہلکی ہوتی ہیں. اور جب اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا دیکھیں تو اس سے زیادہ بڑی مصیبت میں مبتلا کو دیکھیں، اس سے انسان اللہ کا شکر ادا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. پھر یہ بھی کہ یہ سوچنا چاہیے کہ مصیبت دنیا کے معاملات میں آتی، دینی معاملات میں نہیں. دنیا کی مصیبتوں کا کوئی نہ کوئی بدلہ ہوتا ہے، جبکہ دین کی مصیبت کا بدلہ نہیں. جس نے اپنے دین کا نقصان کر لیا اس نے اپنا مکمل نقصان کر لیا. پھر یہ کہ اللہ ہی نے صبر کی توفیق دی ہے، اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ توفیق ہی نہ دیتا اور پھر صبر نہ ہوتا. جو جزا فضا اور ناراضگی کا اظہار کرتا ہے وہ ہر چیز کا نقصان اٹھاتا ہے. اسی وجہ سے حضرت عمر نے کہا تھا کہ مجھ پر جو مصیبت بھی آئی ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں 3 نعمتیں رکھی ہیں. میرے دین میں مصیبت نہیں آئی، اس مصیبت سے زیادہ بڑی نہیں آئی، اللہ نے مجھے صبر کی توفیق دی ہے. 10واں ادب یہ ہے کہ مصیبت میں اللہ سے کشادگی کی امید رکھنی چاہیے. سورہ علم نشرہ کی آیات 5 اور 6 سے پتہ چلتا ہے. پھر غیر اللہ سے کشادگی کی امید نہیں باندھنی چاہیے، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے. پھر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 اور الحجر کی آیت نمبر 56 سے پتہ چلتا ہے. ایک مسلمان کے لیے واجب ہے کہ وہ اللہ سے امید کی ڈور باندھ لے، خاص طور پر مصیبتوں کے مواقع پر. یقیناً اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے. وہی قدرت رکھتا ہے کہ تنگی کو کشادگی میں بدل دے اور آسانی اور اپنا فضل کر دے. شدت اور مصیبت کے وقت یہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے دل اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرتا ہے اور اس سے مصیبت کو دور کرنے کے لیے امید باندھتا ہے. اس طرح غم اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اور مسلمان پر واجب ہے کہ شدت اور مصیبت میں اپنی توجہ اللہ کی جانب رکھے. یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اس لیے غیر اللہ سے مصیبتوں کو دور کرنے کی امید نہیں رکھنی چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں مصیبتوں اور غموں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ تو ہی ہمارا مولا اور مددگار ہے، تو ہی دنیا اور آخرت میں ہمارا ساتھی ہے. ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہمیں صالحین کے ساتھ ملا دے. آمین. کے ساتھ ملا دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب